लिंगछिदि शिखाहिल शमशुरु दारिशतु शका उज्जलापि सर्वभक्ति भविष्यति जनुमं विना कौलं सपस्वस्तेषां भक्षयामतामं मुसलिने संस्कारा ईशाय महामेशितं निष्कानुदश्च जातिर्नं शतान्यवर्तहिं शैषादश गो नमः इदं जना उपश्रुतनराशंस तविष्यते यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो वेद पुराण संस्मत बागो देश अरब भर गलता सहाय सौती अलबरम गत सुनो घबराए राजनीति भव्य प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे राजनीति भव्य प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे जब तक माते को जब तक माते कोया बिना मोहम्मद पर न होया बिना मोहम्मद पर न होया बिना मोहम्मद पर न होया All praise and thanks are the Lord of the Alameen. Mankind sin and that exalt you honor only that ruling just the day every compass it means a day. He was the only man in history. He was the supremely successful on both the religious and secular level. He was the sage and he advised his own of men. जलवाबार उलमाए किराम तलबा इज़ाम, आज मैं बेला प्रसाद की सरजमीन पर पहली मर्तबा मेरी आमद हुई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इस नाचीज़ का मुस्तकिल सफ़र चल रहा है और शायद कि मैंने इस जलसे के लिए माज़रत हाँ भी की है हजरत वाला से, लेकिन मैं खुद भी इस बात पर मजबूर था इसलिए कि ये मेरा पहला जलसा था बेलापुर की सरजमीन पर। मेरे नौजवानों, जिस वक्त मैं इस बेला प्रसाद की सरजमीन पर अपने गांव से चलकर आपके मुबारक बस्ती के अंदर आया तो उसी वक्त मेरे कान के अंदर एक आवाज पहुंची। वो आवाज थी देवबंदी और बरेली का। मैंने कहा कि खुदा की कसम ये वक्त न तो देवबंदी का है न बरेली करने का है न सिख और सुन्नी और शिया बनने का है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म पर आने की इस वक्त महा जरूरत है। इसलिए कि अगर आप हिस्ट्री की किताब पलट करके देखेंगे आपको जगह जगह पर सिर्फ यही बात नजर आएगी कि फला मकाम पर कौन मारा गया, फला जगह पर किसका कत्ल किया गया, फला जगह पर किसकी लाश मिली, तो उस वक्त कोई ये नहीं कहेगा कि देवबंदी मजहब का मानने वाला है, जो बरेली मसलक का मानने वाला है। कोई ये नहीं कहेगा कि शिया मजहब का मानने वाला है, कोई ये नहीं कहेगा कि जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाला है, कोई ये नहीं कहेगा कि फला बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला है। अगर जिस वक्त कत्ल की बात चलती है तो उस वक्त सिर्फ यही बात चलती है कि ये मुस्लिम है, ही इज द मुस्लिम, कि वो मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रख रहा है, मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रख रहा है, मुस्लिम मजहब से बिलोंग करता है, इसलिए इसको जो चाहे किया जाए और इनके नाम पर वो काम अंजाम दिया जाए जो काम के अंजाम नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पुरजोर अपील करते हुए यहाँ के
नौजवानों से कहूँगा और यहाँ के मुस्लिम उलमाए किराम से मैं खुसूसन अपील शुरुआत के अंदर ही कर रहा हूँ कि देवबंदी और बरेली करना छोड़ दो, देवबंदी और बरेली करना छोड़ दो। आप अगर गुजरात की सरजमीन पर मारे गए तो देवबंदी को नहीं मारा गया, बरेली को नहीं मारा गया, बल्कि अगर मारा गया है तो वहां पर न तो देवबंदी का नामो निशान था, न तो बरेली का नामो निशान था, बल्कि दोनों के दोनों मारे गए। उंदलुस की सरजमीन पर आपकी हत्या की गई, वहां पर कौन मारा गया? मुसलमान मारा गया। वहां पर यह नहीं पूछा गया कि आप मजहब किससे ताल्लुक रखते हैं, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, आप शाफई है, हम्बली है, आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, कुछ नहीं पूछा जाता, बल्कि सर को कलम कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करने वाले। और अगर हम करते रहेंगे ऐसे तो कहां जाएंगे मालूम है? हिंदुस्तान की तारीख से हमारा नाम भी मिटता जा रहा है। और अगर हम इसी तरीके से करते रहे नौजवानों, ये याद रखना कि बिल्कुल सरे वर्ग जो पहले नाम था वो तो पसे पुष्ट डाला गया है, कुछ दिन के बाद औराक से हमारा नाम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कि जब पर तलाक की बात चली थी उस वक्त मुस्लिम अलग था, कोई जमात इस्लामी में बटा हुआ था, कोई मजहब शिया में बटा हुआ था, कोई जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाला अलग बटा हुआ था, बरेली तबके के लोग अलग बटे हुए थे, देवबंदी मजहब के मानने वाले अलग बटे हुए थे। सिर्फ इस बुनियाद पर अगर कोई प्रोटेस्ट करता था तो इसलिए करता था कि हम देवबंदी हैं, दरपल तलाक के मसले पर हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा हुआ? एक दिन तो बरेली तिरपल तलाक के मसले पर प्रोटेस्ट कर रहा है, एक दिन देवबंदी कर रहा है, एक दिन जमात इस्लामी कर रहा है, एक दिन अहले हदीस कर रहा है, लेकिन किसका बिल पास हुआ? किसी का भी नहीं, सबके सब धरे के धरे रह गए। कौन पास हो गया? गैर मजहब पास हो गया, इधर वाला मजहब चला गया। खैर, तो मैं इसलिए अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले देवबंदी बरेली करना छोड़ दो, देवबंदी बरेली करना छोड़ दो। देवबंदी करने का वक्त नहीं है ये। एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और कुरान करीम के वो आयत के मुताबिक बन जाओ, वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ने क्या फरमाया? वाक़सिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। थामने के वला तफर्रकू, और आपस में तफरकाबाजी मत करो, आपस में इख्तिलाफ मत पैदा करो, आपस में इंतशार पैदा मत करो, बल्कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो करके एक इनकलाबी नारा देते रहो। तब जाकर के आप इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको हिंदुस्तान की सरजमीन पर सक्सेसफुल होना है तो ये बल्कि मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहूंगा, आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको एक बनना पड़ेगा, आपको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो तारीख से नाम आपका मिटा दिया जाएगा। जिस तरीके से उंदलुस की सरजमीन पे मुसलमानों का नाम मिटा दिया गया, जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरजमीन पर त्रिपुरा के साथ हुआ है, जिस तरीके से गुजरात के साथ हुआ है, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर फसाद के साथ हुआ है, जिस तरीके से बेंगलोर के फसादात के साथ हुआ है, जिस तरीके से भागलपुर की सरजमीन पर हुआ है, क्यों हुआ? सिर्फ इस बुनियाद पर कि वहां पर देवबंदी और बरेली का मसला चलता था, सिर्फ इस बुनियाद पर। किस लिए? कि सिर्फ देवबंदी और बरेली का मसला चलता था। और कब तक चलाते रहो? कब तक? एक मर्तबा एक बूढ़ा बाप जब उनका इस दारे फानी जब इस दुनिया से गुजर होने लगा तो उन्होंने अपने 7 बेटों को जमा किया और एक गठरी बांध दी और उन्होंने कहा कि बेटा एक आ और इस गठरी को उठा करके दिखा। एक बेटा आता है, उसको उठाने के लिए जाता, नहीं उठा पाता। दूसरा बेटा आता है, दूसरा भी उठाने के लिए जाता, नहीं आ पाता। इसी तरीके से रेगुलर सातों के साथ इस बात पर गए कि हम किसी तरीके से अपने ताकतवर नौजवान हट्टा कट्टा था तो उन्होंने कहा कि बेटा उठा करके कोई तो दिखा, कोई बेटा नहीं उठा पाया। तो फिर बाप कहता है कि जाओ सातों के सातों उठा करके दिखा।
جب ساتوں کے ساتوں گٹھری اٹھانے کے لیے پہنچتا ہے تو ایک ایک ہاتھ لگاتا ہے اور وہ گٹھری اوپر اڑ جاتی ہے۔ میرے نوجوانوں بتاؤ، پھر کہا اگر تم اسی طریقے سے ساتوں کے ساتوں ایک پلیٹ فارم پر رہو گے تو تمہیں گاؤں والے چو سے چو تک نہیں کہہ سکیں گے، تمہیں گاؤں والے اف تک نہیں کہیں گے، بلکہ تمہارے سر کے نیچے چلیں گے، تمہارے پاؤں کے نیچے چلیں گے، تمہارے غلامی کرتے رہیں گے۔ لیکن جس وقت تم ساتوں کے اندر تفرقہ بازی ہو جائے گا، جس وقت تمہارے اندر ان ساتوں کے اندر انتشار برپا ہو جائے گا، تو یاد رکھنا اس وقت تم الگ الگ کچل دیے جاؤ گے۔ تو میرے نوجوانوں، یہی بالکل مثال ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر آپ شیعہ وقف کے ماننے والے ہیں، اگر آپ بریلی مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ دیوبندی مذہب کے ماننے والے ہیں، اگر آپ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، رکھیے، وہ کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ایک پلیٹ فارم پر رہو۔ جو اجتماعی مسئلہ ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، جو آپس کا اختلاف و انتشار ہے آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کریے۔ مسلمان کے اندر یہ بٹنے کی وجہ سے آج ہر جگہ پر ہم نیست و نابود ہوتی جا رہے ہیں اور ناکام ثابت ہوتی جا رہے ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، مجھے تو اصل اس لیے لایا گیا تھا، لیکن جیسے میں اس وقت آیا اور میں اس بیلا پرساد کی سرزمین پر قدم رکھا اور میں اس گھر کی طرف تشریف لے جانے لگا تو مجھے ایک نوجوان کی طرف سے آواز آئی کہ اس منچ سے بھی دیوبندی اور بریلی کی آواز نکل رہی ہے۔ کیوں؟ کب تک کرتے رہو گے دیوبندی بریلی کا نعرہ؟ کب تک ایک دوسرے کو گالی دیتے رہو گے؟ اسلام نے کسی کو گالی دینا نہیں سکھایا، دشمنوں کو بھی گالی دینا نہیں سکھایا، یہ تو ہمارے اپنے ہی تھے۔ ہم اپنے کے اندر کب تک لڑتے رہیں گے؟ اس لیے نوجوانوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ سے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھو۔ ایک گلاس کے اندر آپ بھی پانی پیو، اسی گلاس کے اندر اس کو بھی پانی پلاؤ۔ ایک منچ پر اگر آپ جمع ہیں تو اسی منچ پر ان کو بھی جمع کرو۔ اگر آپ شادی بیاہ کے اندر ہیں ان کو بھی دعوت دو، آپ کے اندر بھی دعوت دو۔ اگر آپ کے اندر کوئی فنکشن ہو ان کو بھی دعوت دو اور اپنے گھر والوں کو بھی ان کے ساتھ شریک کرو، تاکہ آپسی اتحاد و اتفاق برقرار رہے، تاکہ آپس کے اندر میل جول محبت رہے، بھائی چارگی رہے، باہمی مساوات رہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اے ہندوستان کے مسلمانوں، تمہارا نام بھی نہیں ملے گا داستانوں کے اندر۔ کیا تاریخ ہے جملے، اللہ، ہندوستان کی تاریخ میں آپ کا نام بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ دیکھا جا رہا ہے ٹیپو سلطان کی سرزمین، آپ اگر کرناٹکا کی سرزمین کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہاں پر سے ٹیپو سلطان کے نام کو سر فہرست تھا، اس کو ہٹا کر کے پس پشت ڈال دیا۔ کیوں؟ ہندوستان کی سرزمین پر ایک واحد شخص تھا۔ جس وقت انگریز اس ہندوستان کی سرزمین پر 16ویں شتابدی کے اندر آیا، 16ویں شتابدی کے اندر جب ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد انہوں نے اپنے رفتہ رفتہ اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ جب وہ ہندوستان کی سرزمین کے اخیر حصے کرناٹکا کی سرزمین، میسور کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو انگریز کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، قسم خدا کہ اگر اس دھرتی پر کوئی ہے تو ٹیپو سلطان ہے، جس سے آج بھی ہم ڈرتے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان کو 1757 کے اندر پلاسی کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا، جب ٹیپو سلطان کو میسور کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا، شہید کرنے کے بعد انگریز کا یہ جملہ نکلا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، کب تک ہم لڑتے رہیں گے؟ اور یہ اس وقت تک لڑتے رہتے ہیں جبکہ ہم ایک پلیٹ فارم پر ہو، اور ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر یہ بدنام کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ کس کی وجہ سے پھیلا ہے؟ وہ تلوار کے آدھار پر پھیلا ہے۔ یہ ایک نعرہ بازی ہے، ابھی تو بہت چل رہا ہے۔
ابھی ہندوستان کی سرزمین پر یہ نعرہ بازی بہت ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام پھیلا ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے آدھار پر پھیلا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک جملہ، تاریخی جملہ سن لینا نوجوانوں، کہ اگر اسلام کے اندر ایک کیول محمد علیہ السلام جس کے بھوشیہ وانی دیگر کتابوں کے اندر کی گئی ہے، دیگر کتابوں کے انوسار اگر دیکھنا چاہیں گے، رگ وید ہو، یجروید ہو، سام وید ہو، اتھرو وید ہو، یہ تمام کی تمام کتابیں اگر پلٹ کر کے دیکھنا چاہیں گے تو واضح انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واضح انداز میں ان کے ہاں بیان ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا کہا جاتا ہے، لنگ چھیدی شکاینا شمشرودار شدو شکرا اچلا پیسر بکتی بوشتی جنوب مینا کولم سبس شام بچے مطلب مسلم سنسکارا لنگ چھیدی شکاینا شمشروداری، وہ لمبی داڑھی رکھیں گے۔ آج کل دیکھے ہوں گے ہمارے پنڈت جی کیا کرتے ہیں، داڑھی تو رکھتے ہیں پر گانٹھ لگا لیتے ہیں۔ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ دیکھیں گے آپ لوگ بھی داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن گانٹھ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ والا مصرع اور یہ والا منتر، یہ والا شروع اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیروکار کیا ہوں گے، لمبی داڑھی رکھیں گے۔ اس کے پیروکار ختنہ کار ہوں گے۔ نہ تو ختنہ کوئی ہندو کراتا ہے، نہ کوئی جینی کراتا ہے، نہ کوئی بدھزم کراتا ہے، نہ کوئی فارسی کرتا ہے، نہ کوئی ہندوزم کے ماننے والا کرتا ہے، نہ کوئی بائبل کے ماننے والا کرتا ہے، نہ کوئی تورات کے ماننے والا ختنہ کرتا ہے۔ اگر ختنہ کیول کرتا ہے تو مسلم کرتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا لنگ چھیدی شکاینا شمشروداری شدو شکا اچلا پیسر بھکتی بھوشیتی جنوم مینا کولم اچلا پیسر بھکتی، اچلا پی کے معنی آتے بلند آواز سے بلائیں گے۔ کس کے اندر؟ مسجدوں کے اندر۔ مسجدوں کے اندر اگر کوئی بلانے والا ہے تو یہ مسلم ویکتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، اللہ اکبر کی آواز کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کے اندر کامیابی رکھی ہے رب کائنات نے۔ اور یہ بلانے والا کون؟ نہ کوئی ہندوازم بلاتا ہے، نہ کوئی فارسی بلاتا ہے، نہ کوئی بائبل کو ماننے والا بلاتا ہے۔ اس لیے تو یہ منتر کہنے والا ہے کہ نوجوانوں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے مہان ویکتی تھے کہ اس کے بارے میں کہا گیا اچلاپی سرو بھکتی بھوشیتی جنوبم، اچلاپی بلند آواز سے مسجدوں کے اندر بلائیں گے۔ آذان پر انڈیکیشن لگانے والوں، کم سے کم اپنی دھارمک کتاب شریمد بھاگوت گیتا کھول کر کے تو دیکھ لیتے، شریمد بھاگوت گیتا پڑھ کر کے تو دیکھ لیتے کہ اس کے اندر آذان کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں کہا گیا۔ صرف چل دیتے ہو اپنی زبان پر راضی کرنے کے لیے اور اٹھاتے ہو قلم کو اور گھس دیتے ہو، قانون پاس کر دیتے ہو کہ آج سے مسجدوں کے اندر آذان نہیں ہونی چاہیے۔ لال بجکر جی آئے ابھی اتر پردیش کی سرزمین پر، ایک دم لگا دیے قانون، کیا کہ آذان نہیں ہونی چاہیے۔ کہاں سے تم نے تاریخ پڑھ کے اٹھائی ہے؟ کہاں سے تم نے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس لال بجکر جی کو صحیح ڈھنگ سے منتر بھی، ایک برہما سوتر بھی صحیح ڈھنگ سے یاد نہیں ہوگا، جس کو ہم لوگ کلمہ کہتے ہیں نا، ان کو سنسکرت زبان کے اندر برہما سوتر کہا جاتا ہے، ان کو تو صحیح ڈھنگ سے برہما سوتر بھی یاد نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ میں رامپور ہی کی سرزمین پر ایک شخص سے ملا اور وہ سمجھ لیجیے کہ اس پارٹی کا ایک مہان شخصیت مانا جاتا ہے۔ میرے دروازے پر پہنچا، میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان یہ بتا کہ تجھے برہما سوتر یاد ہے کہ نہیں، تجھے کلمہ یاد ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ کون کون سا کلمہ بتا، میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا چل تو چھوڑ، ہنومان چالیسا تو تجھے یاد نہیں ہوگا، تو کم سے کم یہ بتا کہ تجھے برہما سوتر یاد ہے یا نہیں۔ وہ کہنے لگے برہما سوتر جو پڑھتا ہے نا وہ صرف منتر، یہ کون پڑھتا ہے؟ صرف پنڈت حضرات ہی پڑھتا ہے۔ میں نے کہا پنڈت پڑھتے ہیں، جب تک کہ برہما سوتر نہیں پڑھے گا تو ہندو ہندو ہو نہیں سکتا۔
جب تک کہ مسلمان کلمہ پڑھے گا نہیں تو مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور اگر سکھ بھائی اپنے گرو نانک کے استھان کے مطابق برہما سوتر پڑھے گا نہیں تو وہ کبھی بھی گرو نانک کے ماننے والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر تورات کے ماننے والے وہ اپنے عقائد کے مطابق کلمہ پڑھے گا ہی نہیں تو وہ تورات کے ماننے والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے کہا برہما سوتر سناؤ تو، چیختے بہت ہو، چلاتے بہت ہو، لیکن اپنے مذہب کے مطابق ایک برہما سوتر سنا کر کے دکھا دو۔ وہ کہنے لگے کہ نوجوان ہمیں پنڈت جی بتاتے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ پنڈت جی بتاتے نہیں؟ سبھا تو بہت سارے ہوتے ہیں، دعوتیں تو ابھی جلسہ ہو رہا ہے، آپ کو مولانا حضرات یہاں سے بتا کر جائیں گے، کلمات بھی بتا کر جائیں گے، رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو بتا کر کے جائیں گے۔ آپ ادھر سے سنیں گے اور ادھر سے نکال دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یاد رہے گا کہ نہیں؟ اور یاد رہے گا نہیں تو آپ مولویوں کی بدنامی کہاں کریں گے؟ جا کر کے پبلک سٹی میں کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں نے آج تک مولویوں نے بتایا ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یاد نہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں بتایا ہوگا پنڈت جی، لیکن آپ نے اس کو یاد کیا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے کیا برہما سوتر؟ میں نے کہا ایکم برہما دتے ناستے کنچن ناستے، ایک ہی برہما ہے، دوسرا نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قطعا نہیں ہے۔ اور میں نے کہا اگر اسی کی میننگ کہاں کرنے لگو؟ انگریزی شبد کے اندر کرنے لگو تو کہنے لگا انگریزی میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا there is no God but only one، ایک ہی خدا ہے but only one، بالکل نہیں، بس صرف ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، صرف ایک ہی خدا ہے۔ اور اگر ہم یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کی میننگ آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی نے، میں نے جب ان سے کہا وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ تو ہے ہمارے اندر بھی برہما سوتر۔ میں نے کہا اس استھا پر ایمان لانا ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہنا کہ ایک پرمیشور پرم شکتیمان کی، اور اگر گرو نانک کے عقائد کے مطابق لیں گے ایک اومکار ستیہ نام کرتا ورت نرمونویر اکال مورت اجونی سے گنگر پرسادی، ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، بالکل نہیں، قطعا نہیں، ہرگز نہیں، اکال مورت اجونی سے گنگر پرسادی، وہی ہے بالکل، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ تو جب میں نے ان سے یہ سنایا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی پرماتما ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں۔ اور ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں ایک منتر ہے انکہی منتر، انکہی منتر اسلام سے مشہور ہے، ان کی کتاب کے اندر بھی کچھ کتاب ایک ضعیف روایت کے مطابق ملتا ہے، لیکن میں بتا دوں کہ جب ان کے یہاں اچھی باتیں آتی ہیں اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بھوشیہ وانیاں کی جاتی ہے تو ان کی کتابوں سے وہ زر ورق منتر نکل کر کے پلٹ کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ قرآن ایک مقدس کتاب ہے جو ابھی تک محفوظ ہے، دیگر کتابیں محفوظ نہیں، چاہے اور تورات لے لیجئے، انجیل لے لیجئے، زبور لے لیجئے، یہاں تک کہ بھوشیہ قرآن، کل کی قرآن، گدس قرآن، گروڑ قرآن، رگ وید، یجروید، ساموید، کوئی کتابیں حفاظت نہیں ہے۔ صرف اور صرف اگر کسی کی حفاظت ہے تو وہ صرف اور صرف کیول قرآن کریم ہے، جس کو رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ صرف کیول اسلام کے اندر انتم پستک، مہان پستک، پوتر پستک وہ قرآن کریم ہے۔ ایک منتر ہے انکہی منتر، میں نے کہا انکہی منتر آپ نے کبھی پڑھا؟ وہ کہتے ہیں انکہی منتر ہے کیا؟ تو میں نے کہا لا الہ